जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी, तो पेट्रोल पे एक टैक्स है जो वफाकी हुकूमत लगाती है, जिसको कहते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। वो था 81 रुपये फी लीटर, उसको बढ़ाकर आज कर दिया गया है 160 रुपये फी लीटर। ये अरबों हार रुपए का, सैकड़ों अरबों हार रुपए का इजाफा है जो वफाकी हुकूमत की जेब में जा रहा है। और ये इस इजाफे से क्या खर्चे हैं जो किए जा रहे हैं आपके सामने हैं। 12 अरब रुपए का जहाज खरीदा पंजाब में। आप जानते हैं कि जो पुरतईश जिंदगी इस्लामाबाद में गुजारी जा रही है, चेयरमैन सेनेट के लिए नई गाड़ी, 13 करोड़ रुपए की नई गाड़ी खरीदी गई। दीगर वज़रा के लिए, ओहदेदारान के लिए अरबों हार रुपए की गाड़ियां खरीदी गई हैं पिछले चंद माह में। दीगर अखराजात हैं जिनमें कमी क्या, इजाफा रुकने को नहीं आता। तो बहुत अरसा हुआ इस मुल्क के हर दानिश्वर ने, 78 साल से इस मुल्क का हर वो दानिश्वर जो गरीब का दर्द अपने दिल में रखता है, वो हमें ये बताता चला आया है कि ये रियासत बनी ही उमरा के लिए है, उनके लिए जो अपने आप को शुरफा कहते हैं। एलीट स्टेट है ये। इस मुल्क में एक तसव्वुर पहले दिन से कायम किया गया कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के हाकिम हैं अंग्रेज के जाने के बाद। उसमें अस्करी लोग भी शामिल हैं, उसमें सिविलियन लोग भी शामिल हैं, उसमें वो लोग शामिल हैं जो समझते हैं कि ताकत पर डाका डालना उनका हक है। ये डाका पड़ा 8 फरवरी 2024 को। आपके वोट को, मेरे वोट को, करोड़ों पाकिस्तानियों के वोट को रोंदा गया। और वोट को रोंदने का मतलब है कि आपकी आवाज को रोंदा गया, आपकी जिंदगियों को, आपकी ख्वाहिशात को रोंदा गया। और आज उसका समर, उसका फल हमारे सामने है। एक ऐसी हुकूमत बनी जो फरेब पर खड़ी थी, जो झूठ पर खड़ी थी, जिसकी जड़ें अवाम में नहीं है, जो आइंदा भी ये समझती है कि हुकूमत में रहने के लिए उसको अवाम के वोट की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ फॉर्म 47 की ज़रूरत है। फॉर्म 47 उसको बनाने वाले दे देंगे अगर वो खुशामद करते रहे। सर झुकाए रखा उन्होंने। जब आप जमहूरियत को खामोश करते हैं, जब आप वोट को लूटते हैं, तो ये होता है जो आज हुआ इस मुल्क में। जमहूरियत कोई आसाइश नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि जमहूरियत क्यों ज़रूरी है, क्यों हम जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत का बराए रास्त ताल्लुक वजह है कि इस मुल्क में आज भी 15 साल की उम्र के बच्चों में 40% ऐसे हैं जिनके जहन और जिनके जिस्म सुखड़े हुए हैं, स्टंटेड हैं, अपनी उम्र के लिहाज से वो कमतर हैं। उनके जहन को खुराक नहीं मिली, नश्व नुमा नहीं मिली, उनके जिस्म को खुराक नहीं मिली, नश्व नुमा नहीं मिली। ये पूरे खित्ते में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में ये नहीं है, भारत में ये नहीं है, श्रीलंका में ये नहीं है, नेपाल में ये नहीं है, ये पाकिस्तान में है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि पहले दिन से इस मुल्क में जमहूरियत पर डाका डाला गया। जमहूरियत को एक आसाइश समझा गया कि दिल होगा तो देंगे, दिल होगा तो नहीं देंगे। क्या हुआ अगर इलेक्शन लूट लिया? इलेक्शन तो लूटे ही जाते हैं। हमने ये नहीं अब मानना। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि इलेक्शन को लूटना किसी का हक है, कभी एक को बैसाखी के जरिए हुकूमत में बिठा दिया, कभी दूसरे को बैसाखी के जरिए बिठाया, वो कोई भी हो, हमने रद्द करना है इस तारीख को, वरना वही होगा जो आज हुआ। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में गुर्बत है और गरीब ममालिक में तो ऐसा होता ही है, ये बिल्कुल झूठ है। इस मुल्क में गुर्बत नहीं है, इस मुल्क में अवाम के हुकूक पर डाका है। इस मुल्क को इस तरह मुरतब किया गया, इस मुल्क की माशी पॉलिसियों को इस तरह मुरतब किया गया कि मजदूर बेजुबान रहे। ट्रेड यूनियंस को एक मंसूबे के तहत पामाल किया गया, खामोश कराया गया। किसानों की तंजीमें नहीं बनने दी गई। जब हम ये कहते हैं कि सियासत जरूरी नहीं है, रियासत जरूरी है, तो ये बिल्कुल एक लफ्ज़ बयानिया है। जिस रियासत में सियासत नहीं होती, जिस रियासत में आवाज बुलंद करना जुर्म बन जाता है, मजदूर की आवाज, गरीब की आवाज, किसान की आवाज, दुकानदार की आवाज, जिस मुल्क में इन आवाजों को महज सियासत कहा जाता है, उस मुल्क में जबर का निजाम होता है। वो निजाम होता है जो आपके घरों को पामाल करता है, चादर चार दीवारी को पामाल करता है, मईशत में पेट्रोल बम और डीजल बम आप पर मारता है। तो यही सब कुछ हो रहा है हमारे सामने। एक फरेब पर खड़े निजाम ने आज एक बार फिर आप पर, आपकी मईशत पर, आपके हुकूक पर डाका डाला है। तो हम हरगिज इस डाके को कबूल नहीं करेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की बड़ी अक्सरियत की नुमाइंदा जमात है। हमारे साथ हमारे इत्तेहादी वो हैं जो गरीब का दर्द अपने दिलों में रखते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर हर मसलक, हर फिरके, हर नस्ल, हर रंग के लोग मौजूद हैं। पूरा पाकिस्तान आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने मौजूद है और हम अब आगे बढ़ेंगे। PTI इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत है। हमने अपना फर्ज निभाना है। आपने जो एतमाद इमरान खान पे किया है, और इमरान खान जिस लिए आज तक जेल में है, वो नहीं करता डील, वो नहीं हटता अपने मौक़िफ़ से पीछे। उसका मौक़िफ़ बिल्कुल बिला शक अब ये है, किसी शक व शुबे से बालातर ये है कि हाकमियत इस मुल्क में अवाम की होगी। हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, लेकिन ज़मीन के मामलात जो हैं वो अवाम और अवाम के नुमाइंदे तय करेंगे। अवाम के नुमाइंदे ये तय करेंगे कि हमारी मईशत क्या होगी। अवाम के नुमाइंदे ये तय करेंगे कि हमने किस पर क्या टैक्स लगाना है। याद रखिए, आज इस मुल्क में हर साल जो बजट बनता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन टैक्सों पर मुश्तमिल है जिनका बोझ गरीब पर ज्यादा पड़ता है। वो सेल्स टैक्स हो, वो कस्टम्स ड्यूटी हो, वो एक्साइज ड्यूटी हो। एक टूथपेस्ट वो एक सफेद पोश तनख्वाहदार खरीदे या एक वो अरबपति खरीदे, उस पर एक ही टैक्स है। इसको हम इस्तिलाह में कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन, यानी ऐसी टैक्सेशन जो गरीब पर वो बोझ डालती है जो उसकी इस्तात से ज्यादा है, और अमीर पर वो बोझ डालती है जो उसकी इस्तात से बहुत कम है। इसका मकसद ही ये होता है कि अमीर को आसाइश दी जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस को, या ये जो बिलवास्ता टैक्स हैं, इनको पूरी दुनिया में अवाम दुश्मन समझा जाता है। हमारे मुल्क में आज बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, 70% हिस्सा जो है वो ऐसे टैक्सों पर मुश्तमिल है जो गरीब दुश्मन हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और क्या वजह है कि इनकम टैक्स, जिसमें आप अमीर से उसकी हैसियत के मुताबिक टैक्स लेते हैं, आप कहते हैं तुम्हारी आमदन ज्यादा है तो तुम टैक्स भी ज्यादा दोगे। गरीब से अगर हम 5%, 80,000 रुपये या लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमाने वाले से अगर हम 10% टैक्स लेते हैं, तो जो 2 करोड़ कमाता है महीने के, वो हमें दे 50% टैक्स। इसको कहते हैं मुनसिफाना टैक्स, कि अमीर जिसकी इस्तात ज्यादा है, जिसकी जरूरियात पूरी होने के बाद भी वाफिर पैसा उसके पास रह जाता है, वो उठाए रियासत का बोझ, वो उठाए गरीब का बोझ, वो उठाए वो बोझ जिससे स्कूल बनेंगे जिनमें गरीब के बच्चे को तालीम मिलेगी, जिनसे वो प्रोग्राम मुरतब होंगे जिनसे गरीब के बच्चे को सेहत मिलेगी। अवामी हस्पताल, रियासत के हस्पताल बेहतर होंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि अमीरों के अस्पताल बन जाए जो एक ऐसा एक नमूना हो जैसे कोई 5 स्टार होटल है। अमीरों के बच्चों के लिए स्कूल बन जाएं जो 7 स्टार हो, और गरीब का बच्चा सिसके, उसको ना तालीम मिले ना उसको खुराक मिले। ये होता है मकसद एक मुनसिफाना मईशत का, एक मुनसिफाना निज़ाम टैक्स का। तो जिस जाविये से भी देखें, आज हमारी मुमलिकत एक गैर मुनसिफ निज़ाम पर खड़ी है, गैर मुनसिफाना निज़ाम पर खड़ी है। एक ऐसे निज़ाम पर खड़ी है जो अमीरों की ज़रूरत पूरी करता है, जो उनकी ज़रूरत पूरी करता है जो बालादस्त हैं, जिनको प्लॉट दरकार हैं DHA में या कहीं और हो, उनको प्लॉट भी मिल जाते हैं, अलॉटमेंट हो जाती है उनको, उस कीमत पर नहीं जो मार्केट की कीमत है। उनको करोड़ों के प्लॉट, अरबों के प्लॉट हजारों में मिल जाते हैं। यह है इस रियासत का मकसद कि अमीर को अमीर तर करो, गरीब को और पीसो, गरीब को गरीब तर करो। तो आज जो कुछ हो रहा है, एक लम्हे के लिए ना समझिए कि यह आपका मुकद्दर था, ये तो होना ही था, ये तो ईरान की जंग की वजह से है। इसलिए है कि आपकी मईशत को खड़ा ही उन बुनियादों पर किया गया है जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है। इस रियासत ने अपने पास वो जखीरा नहीं किया जिसको जरूरत के वक्त वो आपके लिए इस्तेमाल कर सकती। ये पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक साम्राज्य निज़ाम जो पिछले 30-40 साल में गालिब हुआ है तमाम दुनिया पर, जिसके नतीजे में ऐसे हुक्मरान सामने आए हैं, ऐसी हुकूमतें सामने आई हैं बशमूल पाकिस्तान में, जिनका मकसद ही ये है कि गरीब पर बोझ डाले रखो ताकि गरीब की आवाज ना उठे, ताकि जमहूरियत ना पनप सके। तो ये है जो आज हमारे साथ हो रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने तमाम दोस्तों की जानिब से, मेरे साथ बैठे हैं पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मोइन कुरैशी साहब, मेरे साथ बैठे हैं हुकूक खल्क पार्टी के सरबराह जनाब अमार अली जान साहब। इनका एक माजी है, ये एक मुफक्कर हैं, ये इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं
کسی بھی تحریک میں جنون بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، لیکن فکر بھی چاہیے۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، منظر پہ آپ کو نظر کیا آتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ ہے مفکر کا کام۔ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مفکر اور اہل جنون اکٹھا نہ چلے۔ ہمیں بالکل سڑکوں پہ نکلنا ہے، اس مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے، بربریت کے خلاف نکلنا ہے، چادر اور چار دیواری کی پامالی کے خلاف نکلنا ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، غربت، مہنگائی یہ سہتی ہیں، ان کے چولہے ہیں گھروں کے جو بجھتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے بچے ہیں جو بلکتے ہیں۔ تو ہم سب نے اکٹھے، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم سب پر یہ آفت ٹوٹی ہے۔ یہ غیر منصفانہ نظام ہم سب کے لیے ہے، ہم سب نے اکٹھے ہو کر نکلنا ہے۔ لوگ تقاضا کرتے ہیں کال کیوں نہیں دیتے، کال کیوں نہیں دیتے۔ پچھلے سال سے مجھ سے یہ کہا جاتا ہے تم ڈرپوک ہو، تم کمپرومائزڈ ہو، کال کیوں نہیں دیتے، ڈی چوک کیوں نہیں بلاتے۔ اور میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ میں نے 10-20 ہزار کے ساتھ ڈی چوک نہیں جانا، میں نے 50 ہزار کے ساتھ بھی ڈی چوک نہیں جانا۔ وہ تو گولیاں مارتے ہیں، ماری ہیں انہوں نے گولیاں 26 نومبر کو، ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، اور بار بار یہ کیا ہے۔ 28 فروری کو بھی جو لوگ احتجاج کرنے نکلے ان کو شہید کیا گیا، لاشوں کو اٹھا دیا گیا، ہسپتالوں میں ریکارڈ تلف کر دیا گیا۔ ہمیں اب انقلاب کی ضرورت ہے، جو بنیادیں اس ملک کی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ایران میں ہوا، ایک انقلاب آیا، ہمارے سامنے ہے کہ اس انقلاب نے کیسے اس قوم کو جوڑ دیا ایک نظریے کے ساتھ۔ جب اس پر حملہ ہوا، ایسا حملہ جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک سپر پاور ہے اور اس کا نمائندہ جو ہے، سیاہ نمائندہ مشرق وسطیٰ میں، یہ تو چڑھ دوڑیں گے، ان کے پاس تو ایسے بم ہیں، کلسٹر بم ہیں، اور ایسے جہاز ہیں جن کو نہ ریڈار دیکھ سکتا ہے، ایسے بم ہیں جو گہرائی میں چلے جاتے ہیں، زمین کو چیر دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک قوم جب متحد ہوئی، جب کھڑی ہو گئی، تمام تفرقے بھلا کر ایک نظریے کے ساتھ اپنے تشخص کی بحالی کے لیے، اپنی تشخص کی برقراری کے لیے، تو بھاگنا پڑ رہا ہے آج اس جابر سپر پاور کو، بھاگنا پڑ رہا ہے اس کی زرخرید صہیونی طاقت کو۔ تو آپ یاد رکھیے کہ طاقت وہی ہے، وہی ریاست طاقتور ہے جہاں عوام اور ریاست کے درمیان خلیج نہیں ہے۔ جہاں ریاست کھڑی ہے عوام کے لیے، وہاں عوام کھڑے ہیں ریاست کے لیے۔ پورے ملک کا وجود جو ہے، پورے ملک کی جو ضمانت ہے اس کی خود مختاری کی، وہ عوام اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ اس ملک میں عوام کو زمین پر بوجھ سمجھا گیا، شروع دن سے یہی رویہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، میلے ہیں ان کے کپڑے، ان کی سوچ پراگندہ ہے۔ ہم ہیں جو اشرف ہیں، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان سے ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ ایسا آپ کے بچے، کسانوں کے بچے، مزدوروں کے بچے، وہ ہیں اس ملک کا مستقبل۔ جب تک ان کی آواز کو ہم بحال نہیں کریں گے، ان کی آواز کو سنوائی نہیں دیں گے، ووٹ کے ذریعے پارلیمان میں سنوائی نہیں دیں گے، یہ ملک سسکتا رہے گا، غریب سسکتا رہے گا۔ ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہیں گے پوری دنیا کے سامنے، کبھی اس کو خوش کر دو، کبھی اس کی خوشامد کرو، کبھی IMF کے سامنے جا کر ایڑیاں رگڑو۔ تو ہم نے اگر اس سے نجات پانی ہے، اس ملک کو واقعتاً ہم نے آزاد کرنا ہے، تو ہمیں غریب کی آواز سننی ہے، ہمیں غریب کی آواز بننا ہے، غریب کے دستے بازو کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے۔ ہم نے مزدور کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسان کو، صحافی کو۔ آپ لفظوں کے مزدور ہیں، آپ کے ذریعے قوم کو شعور ملتا ہے، قوم کو اطلاع ملتی ہے۔ آپ پر ایک فریضہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ ماضی کو جواز نہ بنائیں آج کے ظلم کا، یہ کہہ دینا کہ ظلم تو پہلے بھی تھا پھر کیا ہوا۔ آج اگر ظلم ہے تو 2018 میں بھی تھا، 2001 میں بھی تھا، 1990 میں بھی تھا، 1954 میں بھی تھا۔ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ ماضی کا ظلم آج کے ظلم کا جواز نہیں بن سکتا۔ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم اس ظلم کو نہیں مانیں گے، اس ظلم کو نہیں سہیں گے۔ ہم اپنی جمہوریت کو آزاد کریں گے، اپنی عدلیہ کو آزاد کریں گے۔ آج عدلیہ کے دروازے بند ہیں ہر اس شخص کے لیے جو مالدار نہیں ہے، جو جا کر بالادست طبقوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ان کے سامنے سر تسلیم جو ہے خم نہیں کرتا، ان کی خوشامد نہیں کرتا۔
آج وہ ہر شخص جو ہے اگر انصاف ڈھونڈنے جاتا ہے تو اس کو عدالتوں کے دروازے بند ملتے ہیں۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا یہی مقصد تھا، اب کہتے ہیں 28ویں ترمیم بھی لائیں گے، صوبوں سے ان کے حقوق چھینیں گے تاکہ وفاق کو مزید رقم ملے، وفاق مزید امیر ہو اور وفاق سے منسلک لوگ مزید امیر ہوں۔ تو ہم نے سب کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آج ایک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا جو ہم سب کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کہاں آ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا مملکت ہے، یہ کیا ریاست ہے۔ دنیا کی خوشنودی، دنیا کی خوشامد کرتے کرتے ہم نے اپنے لوگوں کو کچل دیا ہے۔ کوئی خوشامد، کوئی کسی کی تھپکی اس ملک کے غریب کو وہ زندگی نہیں دے گی جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ خوشامدیں، یہ تھپکیاں ان کے لیے ہیں جو اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی ایسا سہارا ملے جو ان کے فریبی اقتدار کو دوام دے، ان کا فریبی اقتدار جو ہے وہ قائم رہے۔ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس خوشامد سے۔ ان کا مقصد خوشامد کر کے پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنا نہیں ہے، صرف اپنی حکومتوں کو قائم رکھنا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس فریبی حکومت کو، اس جھوٹ پر مبنی فارم 47 پر کھڑی حکومت کو ہم نے گرانا ہے۔ ہم نے اس ملک میں واقعتاً انقلاب لانا ہے۔ انقلاب دستک دے رہا ہے۔ میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ وہ کل آئے گا یا پرسوں آئے گا، لیکن اس راہ پر ہم چل پڑے ہیں۔ اس نے آنا ہے، اس ملک میں بنیادی تبدیلی ہونی ہے۔ یہ آپ بالکل خاطر جمع رکھیں، مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، بالکل نہ سمجھیں کہ کوئی بہت طاقتور ہے، کسی کو بہت خوشنودی حاصل ہے عالمی سامراج کی، عالمی طاقتوں کی، وہ تو خدا بند ہے، خدا نخواستہ اس کو ہٹانا ناممکن ہے۔ یہ نہیں حقیقت۔ ماضی نے ہمیں بار بار بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے، جب گرے تو ایسے گرے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ تاریخ کے حاشیوں میں وہ ایک بدنما داغ بھی آج نہیں ہے، ان کے نام بھی بھلا دیے ہم نے۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے مرے، ملکوں سے باہر مرے، ان کو ملک میں قبر کی جگہ بھی نہ ملی شاید۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تاریخ کا وعدہ ہے، یہ بار بار تاریخ دہراتی ہے اس وعدے کو، اور یہ اب بھی ہوگا۔ اب بھی پاکستان کی عوام بالآخر آپ دیکھیں گے فاتح ہوگی، یہ ملک فاتح ہوگا، اور یہ ملک تب فاتح ہوگا جب غریب اس ملک میں فاتح ہوگا۔ کوئی اور فتح کا مطلب نہیں ہے۔ امیر کا امیر تر ہونا، جھوٹے اقتدار کا قائم رہنا، یہ کوئی فتح نہیں ہے۔ تو میں آج آپ سب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پورے اپنے دوستوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس عمل پر ہم چل پڑے ہیں، جس لگن کے ساتھ، جس تحریک کو ہم نے جنم دیا ہے، عمران خان نے جنم دیا ہے، اس کے سپاہی ہیں، ہم اس تحریک کو ماند نہیں پڑنے دیں گے، جتنا مرضی جبر ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ خوشنودی حاصل کرنا ہی صحافت کی معراج ہے، یا وکالت کی معراج ہے، یا کسی اور شعبے میں معراج ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ سب لوگ نیست و نابود ہوں گے اس جھوٹے نظام کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد فتح جو ہے وہ سچ کی ہوگی، سچائی کی ہوگی۔ میں آپ کے سوالات لینے سے پہلے تھوڑی سی میں گزارش کروں گا، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں معین قریشی صاحب، اور پھر عمار علی جان صاحب بات کریں گے، پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے۔ جی معین صاحب۔ تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے آلموسٹ ہر جو ایشو ہے اس کو انہوں نے بڑی ہی اچھے الفاظ میں آپ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ میں صرف یہاں پر ایک پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا جو آپ سب لوگوں کے لیے، آپ سب کی لوگوں کی توجہ کا باعث ہے، وہ یہ کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کا اسمبلی کے اندر کیا کام ہوتا ہے۔ ہمیں جو 12.5 کروڑ پنجاب کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، اور بینگ ان دی اپوزیشن جو ہمارے 108 کے قریب ایم پی ایس بنے تھے، ہمارے اوپر پنجاب کی عوام کا یہ حق ہے کہ ان کے مسائل کو ہم اسمبلی کے اندر اجاگر کریں، اور جو عوام کے ایشوز ہیں ان کے ایشوز کو نہ صرف اٹھائیں بلکہ ان کے جواب لے کر دیں۔ آپ میں سے کافی سارے جو ہماری جرنلسٹ بھائی بہن یہاں موجود ہیں، وہ اسمبلی کی بیٹ کو بھی کور کرتے ہیں۔
آپ خود اس چیز کے وٹنس ہیں کہ سٹارٹنگ لاسٹ ایئر ہم نے گندم کے کرائسس کے اوپر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی، لیکن ایک ہوتا ہے انکمپیٹنٹ اور دوسرا ہوتا ہے کہ انکمپیٹنٹ بھی ہونا پر اپنے آپ کو بہت ہی عقل کل سمجھنا۔ انہوں نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے کسان جو ہے، جو اس معاشیت کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تباہی کے دہانے پر آ گیا۔ ہم نے چینی سکینڈل سے پہلے چینی کی آواز اٹھائی، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ ہم نے ہر عوامی ایشو کو اسمبلی میں اٹھایا، لیکن انہوں نے ایک بھی ایشو کا حل کرنا تو دور کی بات، انہوں نے جواب دینا پسند نہیں کیا۔ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسمبلی کے اندر ان اے ویری جسے کہتے ہیں نا پارلیمانی لینگویج کے اندر ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں جہاز کے خریداری کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس مد سے خریدا گیا، اور کیا وہ پنجاب حکومت کا ہے، چیف منسٹر صاحبہ کا ہے، یا کہ وہ کوئی پنجاب ایئر لائن بن رہی ہے اس کا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ایک وزیر نے کوئی بیان دیا، دوسرے نے کوئی دیا، چیف منسٹر آفس سے کوئی اور بیان آیا، آج کی تاریخ تک اس کی کلیئرٹی نہیں آئی۔ آج کی تاریخ تک ہمارے آواز اٹھانے کے باوجود اس کی کلیئرٹی نہیں آئی کہ جو دو انہوں نے پائلٹس ہائر کیے تھے باہر سے، اب سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، کسی کوئی کہہ رہا ہے 35,000 کو کہہ رہا ہے 38,000، پر ہمیں آج کی تاریخ تک یہ جی اپنا ڈالرز پر منتھ، سر روپاؤں میں تو سر آج کل پرائیویٹ گاڑی کا ڈرائیور نہیں آتا سر بات یہ ہے کہ ہم ان سے سوال بار بار آن دا فلور آف دا ہاؤس پوچھ رہے ہیں، ہمیں یہ سوالوں کے جواب دینے سے اپنا مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر جب پریس کے آگے ہم آتے ہیں تو سوشل میڈیا نے جو فگرز دی ہوتی ہیں اس کے مطابق کوئی بات کرے تو پھر ہمارے اوپر ڈیفیمیشن کی دھمکی آتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے، آپ میجورٹی یہاں پر پنجاب کی بیٹ کو کور کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب چیف منسٹر کے پی کے وہاں پر آئے، ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو ہماری اسمبلی کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا پچھلے اپنا سال ڈیڑھ سال میں، آپ نے بھی ہمیں ان کا نہیں پتا، یہ ہمارے اس میں نہیں ہے۔ ہم نے باقاعدہ سیکرٹری اسمبلی سے لسٹیں لیں بعد میں کہ بھائی یہ کون لوگ آئے تھے، ان سے سوال کیا، آج تک کوئی جواب نہیں ملا۔ اب پھر جب ہم اس کا جواب ازیوم کرتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو سمپلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر ہیں صرف اور صرف عوام کے مسائل کی اپنا مطلب ان لائٹ میں لے کر آنے کے لیے۔ یہ جو مرضی کہہ لیں، ہماری زبان بالکل یہ بندی نہیں کر سکتے۔ ان ڈیموکریسی گورنمنٹ مینز، ان ڈیموکریسی جمہوریت کے اندر گورنمنٹ کا مقصد ہے بائی دا پیپل فار دا پیپل، نہ تو یہ بائی دا پیپل ہے کیونکہ یہ نمبر 2 طریقے سے فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اب کیونکہ یہ بائی دا پیپل نہیں ہے، ان کو لوگوں نے یہاں نہیں بٹھایا، عوام نے یہاں نہیں بٹھایا، اس لیے ان کو عوام کے ایشوز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انکمپیٹنسی اور جو بیڈ گورننس ہے اس کی وجہ سے اس صوبے کی، اس ملک کی خداداد جو ہے بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ ہاسٹیلٹی ڈرائیو کی بات کرتے ہیں، میں ہماری ریکوزیشن سے اپوزیشن کی ریکوزیشن کے اوپر منڈے کو سیشن ہے، ہم پھر ان سے سوال اٹھائیں گے یہ کس قسم کی ہاسٹیلٹی ڈرائیو ہے کہ آپ غریب عوام سے تو ہر طرح کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ اپنے جہازوں کو اور یہ جو 4500 سی سی 4,000 سی سی گاڑیاں ہیں ان کو گراؤنڈ کریں اور آپ وہاں سے تیل کے پیسے بچائیں۔ آپ بچوں کے لیے سکولز تو بند کر رہے ہیں، پر یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا فرض ہے کہ سکول جب بچے نہیں جا رہے تو پھر وہ وہیں فیس کیوں بھریں، وہ لوگ پھر ان کو فیس کے اندر دے کر دینا حکومت وقت کا کام ہے۔ میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، ہم سے جو ہو رہا ہے ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں، کچھ فرض آپ کا بھی ہے کہ آپ جو سمجھیں سچ ہے اس کو آپ لکھیں اور آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ یہ ان کا وہ کہتے ہیں نا
کہ darkest hours are always before the sunrise. یہ جتنی اندھیری ہے, یہ جتنی اندھیری رات ہو, صبح کے سورج نے طلوع ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ جو انہوں نے 192% جو انکریز ہے یہ پیٹرول کی اس پورے وار کے اندر, 192% جو انکریز ہے, یہ خدا را اس کے بارے میں آپ جی سر اس کے بارے میں کھل کر بولیں. ہم کہتے تھے جی سری لنکن اکانومی ڈیفالٹ کر گئی ہے, ان کے کتنے پرسنٹ انکریز ہے؟ 22%. ہم بنگلہ دیش کے اوپر باتیں بناتے تھے, ان کی کیا انکریز ہے؟ 13%. ہمارے آج کے اگین یہ بھی سوشل میڈیا سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر اگر اپنا ہرمز جو ہے وہاں سے اگر پاکستانی آئل ٹینکرز کو گزرنے دیا جا رہا ہے تو پھر یہ پرائس ہائیک کس کے لیے ہے؟ اور اگر آپ نے پرائس ہائیک کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ جو اپنے لگژوریس اور ایکسپینسز ہیں ان کو کٹ کریں, نہ کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں. تھینک یو ویری مچ جی. بہت سر جی. عمار صاحب, عمار علی جان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد سے بات رکھی ہے. مختصراً میں کچھ آپ کے سامنے اعداد و شمار بھی رکھنا چاہوں گا. ابھی جو اس وقت تیل کی کمپنیاں ہیں پاکستان میں, ان میں ان کا جو منافع سامنے آیا ہے مارچ کے اندر وہ 113 ارب روپے ہے سالانہ. 113 ارب روپے, ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آئی پی پیز کا دیکھیں تو 2024 میں ان کا 1 کھرب سے زیادہ منافع تھا. جو بینک ہیں کمرشل بینکس, ان کا 600 ارب سے زیادہ منافع آیا ہے. اور 2023 کے اندر پارلیمنٹری کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ کم از کم 65 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. جو عسکری ادارے ہیں ان کا تقریباً $60 بلین کی ملکیت ہے, تقریباً آپ کا 1,500 ارب روپیہ بنتا ہے. اور یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق جو سالانہ مراعات مل رہی ہے ساری اشرافیہ کو وہ 2700 ارب روپے ہے. یہ ایک فلاحی ریاست ہے امیروں کے لیے. یہ ہے سوشلزم فار دا رچ. جب یہ کہتے ہیں خسارہ آ رہا ہے تو خسارہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ نے ایک خاص طبقے کو مراعات دی ہوئی ہے, اور جب اس خسارے کو پورا کرنے کی باری آتی ہے تو جس طرح اسپیکرز نے کہا کہ آپ کو وہ باپ نظر آتا ہے جو 2 نوکریاں کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, یا وہ خواتین نظر آتی ہیں جو فیکٹریوں میں, گھروں میں, کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, یا وہ نوجوان نظر آتے ہیں جو پر ڈے بھی ہیں, ساتھ ساتھ ان ڈرائیو بھی چلا رہے ہیں. وہ ان امیروں کی عیاشیوں کا بوجھ اتار رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ نظام جو ہے اس کے اندر جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا, غریبوں کے بچے امیروں کی عیاشیوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ایک اور چیز آپ نوٹ کریں, کم از کم 1 سال سے اور پچھلے 2 ماہ سے تو کلیئر تھا کہ یہ جنگ ہونی ہے. کلیئر تھا, ساری دنیا کو معلوم تھا. حکومت سے پوچھیں کہ کیا پلاننگ تھی. کیا آپ نے کہا کہ جی ہم قربانی پوری ایز اے قوم قربانی دیں گے, کوئی ہم اپنا ایسی معاشی منصوبہ بندی کریں گے جسے وار اکانومی کہتے ہیں, جس میں جو بوجھ ہے وہ عوام تک نہ آئے. شروع میں انہوں نے دعوے کیے کہ ہم نے پلاننگ کی, مگر ان کی اصل پلاننگ اس وقت کچھ اور تھی, کسی اور چیز میں مصروف تھے. جنوری میں جب انہیں یہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی اس وقت یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ امان مزاری صاحب اور حادی چٹھا صاحب کو ہم نے جیل کیسے بھیجنا ہے. اس کے بعد یہ تیاری کر رہے تھے کہ ایک ایکیڈیمک آئے ہوئے تھے پاکستان, حمزہ خان, ان کو ہم نے جیل کیسے بھیجنا ہے. پھر عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کو ہم نے جیل کیسے بھیجنا ہے. یہ تو ان کا فوکس تھا, ان کی ترجیحات تھی. تو ایسے موقع پہ جب آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ملک کی معیشت کیا کیا بنے گا, بڑے تاریخی سوال آپ پہ آ گئے ہیں. تاریخ نے ایک بڑا بوجھ آپ پہ ڈالا تھا. آپ نے ثابت کیا کہ آپ بہت ہی چھوٹے لوگ تھے, آپ اس کے قابل نہیں تھے جو تاریخ نے آپ پہ بوجھ ڈالا تھا. ایک آخری بات میں کروں, ایران میں آج جو جدوجہد ہو رہی ہے, جو مزاحمت ہو رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ایران میں تو پاکستان سے بہت زیادہ بحران ہے نا, وہاں پہ تو بمباری ہو رہی ہے, وہاں پہ تو ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے, ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن عوام کیوں آج بھی اعتماد کر رہی ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے قربانی وہاں کی لیڈرشپ نے دی تھی.
امام علی خامنہ سب سے پہلے شہید ہوئے تھے, علی لاریجانی شہید ہوئے ہیں, تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ لے کر آ رہی ہے قربانی دینے کے لیے. اپنے بچے بھی ان کے شہید ہوئے, ان کے پوتے نواسے بھی شہید. یہ جب عوام دیکھتی ہے کہ ٹھیک ہے لیڈر بھی کر رہے ہیں تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے, پھر ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے یہاں 12 ارب کا جہاز لیا جا رہا ہے, 13 کروڑ کی گاڑیاں لی جا رہی ہیں, پوری پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اس بحران کو, جو پاکستان کا بحران ہے, اسے صرف محنت کش کا بحران بنا دیا جائے. آج ہمیں تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے بھی, اور جس طرح سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے, جو سب ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ان کی طرف سے بھی کلیئرلی یہ میسج دینا پڑے گا کہ جو آپ نے فلاحی ریاست بنائی ہوئی ہے اشرافیہ کے لیے, جس کا مقصد یہ بن گیا ہے کہ غریبوں کے بچوں کو قربان کرنا ہے امیروں کی عیاشیوں کے لیے, اس فلاحی ریاست کو توڑا جائے اور حقیقی فلاحی ریاست بنائی جائے جس میں مزدوروں کو, کسانوں کو, غریبوں کو, محنت کشوں کو تحفظ حاصل ہو. اور ہم یہ کہیں کہ قربانی دینے کے لیے ہم بھی تیار ہیں, محنت کش بھی تیار ہے, مڈل کلاس بھی تیار ہے, لیکن اس بار اکیلی قربانی نہیں دیں گے. اس بار قربانی جاگیرداروں کو بھی دینی پڑے گی, ججوں کو بھی دینی پڑے گی, جرنیلوں کو بھی دینی پڑے گی, سیاستدانوں کو بھی دینی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. ایک باری 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 ایک منٹ پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی جی مجھے کا انتظار ہے پی ٹی آئی کو شاید آپ کے 100 سے زائد پنجاب اسمبلی میں ممبر اسمبلی ہیں, اتنے ہی لاکھ کو 80-90 کے قریب قومی اسمبلی میں بھی ہیں, کیونکہ میں آپ کی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس وقت جو صورتحال ہے, جو آپ پٹری کی بات کر رہے ہیں کہ کرائسس بڑھ گئی, کیا کسی معاہدے کا انتظار ہے یا کوئی حقیقی تحریک چلائی جائے, جیسے یہ جو پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے کہا کہ قربانیاں دینی پڑیں گی. جی جی بالکل. لیڈرز کیوں نہیں فرنٹ فٹ پہ پی ٹی آئی آ کے تحریک چلاتی؟ کوئی بات نہیں, وہاں پہ خیمنائی نے قربانی دی, اس کے دوستوں نے دی, ان کی لیڈرشپ نے دی, پہلی ٹیئر نے دی, دوسری ٹیئر دے رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا یہ بالکل ہوگا, کوئی ہم میں سے خائف نہیں ہے. لیکن جیل کی سلاخیں ہم اپنے جسم پر روز محسوس کرتے ہیں. ہمارے سینکڑوں ہزاروں دوست جو ہیں سالوں جیل میں کاٹ کے آئے ہیں یا اب بھی کاٹ رہے ہیں. تو یہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سمجھیں کہ ہم اپنی زندگیاں چھوڑ کر یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی آسائش ڈھونڈ رہے ہیں, ورنہ آسائش تو تھی ہمارے پاس, ہمیں کیا ضرورت تھی ان زندگیوں کو چھوڑنے کی. یہاں جو بھی بیٹھا ہے, یہ میرے ساتھ اکرم عثمان بیٹھے ہیں, ملٹری کورٹ میں 2 سال کی ان کو سزا ہوئی, وہ سزا کاٹ کر آئے ہیں. آپ سنیے ان پر کیا گزری ملٹری کسٹڈی میں. یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہیں, وہ بیٹھی ہیں فائزہ مراد, ان کے بزرگ جو ہیں آج بھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں. تو آپ مت سمجھیے, یہاں پہ جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ہماری پارٹی کے ممبران جو اسمبلیوں میں ہیں, جو اسمبلیوں میں نہیں ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو پٹتے دیکھا ہے, اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھتے دیکھے ہیں, انہوں نے لالچ کو سہا ہے, اس کو مسترد کیا ہے, انہوں نے مار دھاڑ سہی ہے اپنے جسموں پر, اپنے کاروبار پر. اکرم عثمان کی بزنس بند ہے. میاں محمود رشید صاحب 70-72 سال کی عمر میں تقریباً 3 سال سے جیل میں ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہیں, کینسر سروائیور. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اعجاز چودھری صاحب جو بارہا ہسپتال گئے ہیں, مختلف ان کو بیماریاں ہیں, وہ جیل کاٹ رہے ہیں, سہ رہے ہیں. یہ تو بڑے نام ہیں ہر سطح پہ. میں 10 دن پہلے منصورہ لاہور میں ایک گھر گیا, ایک ماں سے ملا, گلاب بی بی سے, جس کے 26 سالہ بیٹے کو اٹھایا گیا ایک ری ٹویٹ کرنے پر, اور اتنا جبر اور ایسا خوف کا عالم پیدا کیا گیا اس خاندان کے لیے کہ اس کی بیوی تاب نہ لا سکی, نوعمر بیوی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی, چھوٹا بچہ اس کو میں نے گود میں بٹھایا. یہ وہ جبر ہے, یہ وہ ظلم ہے جو ہم سہ رہے ہیں. میں ان گھروں میں گیا ہوں 26 نومبر کو, گولیاں جن کو لگی, جن کے بچے شہید ہوئے, ان کو اجازت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ ہمارا بچہ گولی سے شہید ہوا. میں ان ہسپتالوں میں گیا ہوں جہاں کہا گیا کہ کوئی ریکارڈ آپ کو نہیں دے سکتے, ریکارڈ اٹھا لیا گیا ہے یہاں سے, ہماری FIR نہیں درج ہو رہی. تو ایک ایسا جبر ہے اس وقت اس ملک میں جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ہم اٹھیں گے اس کے خلاف. ہم کیوں بیٹھے یہ جو بات کر رہے ہیں, ہم کسی کی خوشنودی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں آج صبح جو ارلی ری ایکشن آیا PTI کا, جو ہمیں موصول ہوا ارلی ری ایکشن, اس کے اندر ایک لائن یہ استعمال کی گئی تھی کہ PTI یہ جو سوشل ٹیررزم ہوا ہے اس کے اکنامک ٹیررزم کے خلاف پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے گی. آپ دیگر سیکرٹری جی بالکل ہوگا, دیگر سیکرٹری جنرل کوئی مفت کی احتجاج کی بات دیں, بالکل دیں گے. دیکھیں ہم مہنگائی مارچ بھی کریں گے,
ہم اس پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں اگلے 1-2 دنوں میں. کہاں ہوگی اس کا ڈیٹیلز آپ تک آ جائیں گی. اس کے بعد ہم پورے ملک کو، ہم تاجر جو تنظیمیں ہیں، جو کسانوں کی تنظیمیں ہیں، جو لیبر کی تنظیمیں ہیں، مزدوروں کی، سب کو کال دیں گے. یہ ایک پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں رہا. یہ ہماری خوراک کا، ہماری غذا کا، ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے اب یہ. اس لیے پوری قوم کو ہم کال دیں گے اور بالکل ہم نکلیں گے. راجہ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے 3.5 سالہ دور میں کیوں بیساکھی کے طریقے ہے، کیوں آپ نے ٹریڈ یونین پر پابندی ختم نہیں کی؟ دیکھیں جی آپ آزاد نہیں کیا، تمام کا ذمہ داری آپ نے لیا، تو آپ نے کیوں ایسا؟ دیکھیں میں اس کے جی میں 2 طرح سے اس کے جواب دے سکتا ہوں. ایک میں یہ کہوں، میں دفاع کروں اس عرصے کا، میں کہوں نہیں آپ نے غلط کہا، ایسا نہیں ہوا. دوسرا یہ میں کہوں کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا بھی ہے تو آئیں اب ہم سب مل کر آگے بڑھیں. میرا یہ موقف ہے. میں نے بار بار اسی لیے کہا کہ ماضی کی غلطی وہ کسی کی بھی ہو، میں نہیں مان رہا جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ماضی میں بارہا غلطیاں ہوئی ہیں، وہ کسی نے بھی کی ہو، وہ آج کی غلطی کا جواز نہیں ہے. یقیناً ماضی میں الیکشن لوٹے گئے ہیں، 2024 سے پہلے بھی الیکشن لوٹے گئے ہیں. میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا، 16 سال وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑا. اصغر خان نے 1990 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، جو IJI کو بنایا گیا، پیسے تقسیم کیے گئے، وہ آ کے مانا اس وقت کے DG ISI نے، اس وقت کے آرمی چیف نے، اسلم بیگ نے، کہ ہاں ہم نے یہ کیا. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، اس کو ہم لڑتے بھی رہے ہیں. بطور وکیل پوری عمر میں نے لڑا ہے وہ مقدمے ان زیادتیوں کے خلاف، اس جبر کے خلاف، جمہوریت پر حملے کے خلاف. ہوا ہوگا، چلے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے بڑھیں. اب آپ بتائیں کہ اب جب ہم آگے بڑھیں گے، یہ آپ کا مقدمہ ہے، یہ PTI کا مقدمہ. جی بیٹا 1 سیکنڈ، بیٹا آپ بتاؤ. سوال بنیادی یہ ہے کہ جو 2018 کے الیکشن لوٹے گئے تھے اس کو آپ کیٹیگوریکلی کیوں نہیں مانتے کہ ہاں وہ لوٹا گیا تھا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس رک جائیے. دیکھیں آپ کو اگر کوئی اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے دلی، تو وہ خوشی میں آپ کو عطا آج نہیں کروں گا. مقصد آج جو ہے وہ آج کی جو صورتحال ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. میں نے کہہ دیا کہ ماضی میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ آج کا جواز نہیں ہے. اور میری نظر میں علی سر جی دیکھیں یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. 7 اپریل کو علیمہ بی بی کی طرف سے کال ہے، بہنوں کی طرف سے کال ہے، تنظیمی عہدیداران کے حوالے سے. PTI کے ملک کے طول و عرض میں یقیناً 10,000 سے زیادہ عہدیداران ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں. تو 7 اپریل کو ہم ان کو بلا رہے ہیں، بالخصوص اڈیالہ. ٹھیک ہے، یہ علیمہ بی بی کی کال ہے. اس کے علاوہ جو آئے وہ آئے. اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے رہائی موومنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے ایک اعلان کیا ہے، ہم لیاقت باغ پنڈی میں 9 اپریل کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے درخواست ہم نے دے دی ہے. وہ درخواست اگر قبول نہیں ہوتی تو پھر کیا لایا عمل ہوگا یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ یہ مقدمہ ہمیں سڑکوں پہ لڑنا ہے. جی یہ آپ کا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نظام میں تو اس سے بہتر نہیں کچھ ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اس نظام میں سخت ہی نہیں ہے غریب کو کچھ دینے کی. یہ نظام پورا بنا ہی اس طرح ہے کہ اس نے غریب کو غریب رکھنا ہے، امیر کو امیر رکھنا ہے. عمار صاحب نے بھی یہ بات کی. دیکھیں بنیادی جو اس نظام کا آپ کہہ لیجئے جو ایک معاہدہ ہے غریب اور امیر کے درمیان، وہ یہ ہے کہ تو پسا رہے گا اور میں بالا دست رہوں گا. تھوڑا سا جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جو آپ کو بتایا انہوں نے، کتنے ارب روپے پیٹرول کمپنیوں نے کمائے، کتنے کھرب روپے بینکوں نے کمائے، ان پہ کتنا ٹیکس عائد ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ کو ان چیزوں کو جا کے دیکھنا ہوگا کہ اس ملک میں نے جیسے عرض کیا ریگریسو ٹیکسیشن ہے. ٹوتھ پیسٹ کوئی سفید پوش استعمال کرے یا کوئی کھرب پتی استعمال کرے، اس پہ ایک ہی ٹیکس ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب پر یا سفید پوش پر اس کی استطاعت سے زیادہ ٹیکس ہے، امیر پر اس کی استطاعت سے کم ٹیکس ہے۔ جب آپ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس میں غریب کے پنپنے کا کوئی موقع ہی نہیں، تو پھر آپ کو یہی چورن ملے گی، پھر یہی کہا جائے گا کہ موٹر سائیکل والے کو ہم 2000 روپے دے دیں گے، کسان کو ہم ایک دفعہ 1500 روپے دے دیں گے۔ ابھی 1500 روپے ایک دفعہ دیں گے، یہ کہا گیا ہے کہ 20 ایکڑ سے کم یا کیا ایک لمٹ رکھی گئی ہے، ایک دفعہ اس کو 1500۔ کیا اس 1500 روپے سے اس کی زندگی کا مداوع ہوگا؟ ابھی جو کھاد کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، جو بجلی کی قیمت میں، ٹیوب ویل جس سے وہ پانی حاصل کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک چورن، ایک دکھاوا ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ پورے نظام کو آپ کو بدلنا ہوگا۔ بجلی کے آپ نے کیا معاہدات کیے، جو کھربوں روپے آپ بجلی کی کمپنیوں کو دے رہے ہیں، آپ کو سب کو بدلنا ہوگا، پھر آپ غریب کی بات کر سکیں گے، پھر آپ غریب کو کچھ دے سکیں گے۔ ایسا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بالکل اس پہ ایگریمنٹ ہوتی ہے کہ یہ سارا نظام اسی میں چل رہا ہے، تو متبادل نظام کے طور پہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ تو ریٹ کا سوشلزم ہے، تو متبادل تو غریب کا سوشلزم ہے۔ دیکھیں جی، غریب کا سوشلزم ہے، سب سے پہلے تو فیوڈلزم ختم ہوتا ہے جو آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کا سب سے انڈسٹریل بڑا گروپ آپ کو پتا کون ہے، اس کا بھی آپ کو اعلان کرنا پڑے گا۔ تو دیر از نتھنگ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں دیکھیں جی دیکھیں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور اس کا صحیح جواب تو بہت وقت لے گا، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک زمانہ تھا 70-80 کی دہائی میں جب تفریق بڑی واضح تھی کہ سوشلسٹ نظام ہے اور یہ وہ نظام ہے جس کو آپ کیپٹلسٹ یا کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، تو تحریکیں چلتی تھی، یہ بائیں بازو ہے، یہ دائیں بازو ہے۔ لیکن اب جو صورتحال دنیا کو اس وقت درپیش ہے، اس میں کافی فکر ہوئی ہے، سوچ ہوئی ہے سوویت یونین کے انہدام کے بعد، کہ ایک چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے ہر